अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग सारा फातिमा। आई होप कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ मैं। ये शाम का टाइम था, मतलब शाम भी नहीं थी, रात का टाइम था। तो हस्बैंड यहाँ मीठा लाए थे क्योंकि हमारे यहाँ मेहमान आए हुए थे। तो शाम को नहीं है, यहाँ पे ठेले पे बहुत ही अच्छे, मतलब वो ठेले लगते हैं मिठाई के, तो बहुत ही अच्छी मिठाई मिलती है। अच्छा जी, उसके बाद में नहीं है, मैंने एक खिचड़ा बनाना था सुबह में, तो मैंने ये रात को ही गेहूँ और ये दालें वगैरह सब भिगो कर रखती थी। तो यहाँ नहीं है, गेहूँ को मैं रात को ही भिगो के रख देती हूँ जब मुझे खिचड़ा बनाना होता है। तो फिर मैंने बस खिचड़ा डाला है इसमें, और भीगी हुई चने की दाल डालकर, और इसमें जो है बस मैं पानी डाल दूँगी, और इसमें बस हल्दी और नमक डालूँगी मैं, और इसको जो है वो कवर करके पकने के लिए रख दूँगी। तो ये बहुत ही मज़े का बना था। तो बात करेंगे कुछ रमज़ान के हवाले से कि जिनके छोटे बच्चे हैं साथ में, जैसे कि मेरे बच्चे हैं छोटे, और फिर बच्चों को स्कूल भी भेजना है, और कुछ बच्चे जो है स्कूल नहीं जाते, तो उनके साथ में इबादत जो है वो कैसे करें रमज़ान में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। जब घर में इंसान एक अकेला होता है ना काम करने वाला, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, कोई संभालने वाला नहीं होता। अकेले ही बच्चों को भी संभालना होता है, घर को भी संभालना होता है, और फिर रमज़ान में है थोड़ा सा रूटीन चेंज हो जाता है, क्योंकि शाम को खाना वगैरह भी बनता है शहरी के लिए, और फिर शहरी में भी उठना होता है, तो इसीलिए इबादत के लिए टाइम कैसे निकालें। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। पहले नंबर तो आप स्ट्रेस फ्री रहें, बिल्कुल माइंड को कूल कर लें, और माइंड में बिल्कुल भी ये चीज़ ना आए, बिल्कुल भी ये टेंशन ना लें कि हम जो है वो घर के कामों को कैसे करेंगे, और समोसे पकोड़े कैसे बनाएंगे हम, और जो है कचौड़ियाँ कैसे बनाएंगे, तरह तरह के खाने भी बनाने हैं हमें, साथ में काम भी करना है, बच्चों को भी संभालना है, और जो वो है रमज़ान में इबादत भी हमें करनी है। तो अपने माइंड को सेट कर लें कि अल्लाह ताला रमज़ान के महीने में वो बरकत रखी है अल्लाह ताला ने, कि आपने देखा है कि हमारे घरों में रोज़ वो खाने नहीं बनते जो अल्लाह ताला ऐसी ग़िज़ाएँ हमें उतारता है, और अल्लाह ताला का लाख लाख बार शुक्र है, उसका ढेरों बार शुक्र अदा करती हूँ मैं। सबसे पहले तो मुबारक आपको रमज़ान की मुबारकबाद। आपको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो, और अल्लाह ताला सबको रमज़ान जो है वो मुबारक नसीब करे, क्योंकि रमज़ान का वो महीना है, अल्लाह ताला अपने ही बंदों को रमज़ान जो प्यारे होते हैं उसके अपने जिसको वो तौफीक देता है, जिसको वो चाहता है, तो वो रमज़ान हमें मिलते हैं। तो हम बहुत ही खुशकिस्मत अपने आप को समझते हैं, और आप भी समझें अपने आप को कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं जो कि हमें ये रमज़ान का महीना नसीब हुआ, क्योंकि हर किसी के नसीब में ये महीना नहीं होता है। और कितने पता नहीं फौत हो गए कुछ ही दिन पहले, और उनको रमज़ान बिल्कुल भी नहीं मिलते, और बिल्कुल भी नहीं मिला। तो ये हमारी बहुत ही ज़्यादा खुशनसीबी है। तो बस अल्लाह का जो है वो शुक्र अदा करें। तो इसमें नहीं है, आपने करना क्या है कि जैसे कि आज मुझे इस बारे में ज़्यादा पता तो नहीं है, क्योंकि मैंने अभी अभी ये वीडियो अपलोड की है, तो पता नहीं आज चांद रात है कि नहीं भी है, क्योंकि अभी मेरी किसी से ऐसी बात नहीं हुई है, क्योंकि मैं काम में ही लगी हुई हूँ। तो इसलिए मुझे नहीं पता कि आज की चांद रात अगर है तो फिर आपने जो है वो इशा की नमाज़ के बाद में तराबी भी पढ़नी है, क्योंकि हम औरतों को भी पढ़नी चाहिए तराबी, क्योंकि तराबी पढ़ना एक बहुत ही बड़ा सवाब है। नमाज के बाद में हम तराबी पढ़ें, क्योंकि एक साल के बाद में हमें ये तराबी पढ़ने का मौका मिलता है, अल्लाह ताला हमें मौका देता है इबादत के लिए भी, क्योंकि जब वो हमसे नाराज़ होता है तो हमारे सजदों की तौफीक हमसे छीन लेता है। और फिर एक नेकी की 70 नेकी। अब मगरिब के बाद में ये जब पहला रोज़ा लगेगा, चांद दिखेगा, तो एक नेकी की आपको 70 नेकियाँ मिलेंगी। अगर हम एक सवाब करेंगे ना, तो हम एक नेकी करेंगे तो हमें 70 नेकियाँ हमारे जो है वो लिख दी जाएंगी। तो आपने जो है, मैं कोशिश यही करती हूँ कि इशा की नमाज के बाद में आप जो है वो तराबी भी पढ़ें, क्योंकि तराबी का एक ऐसा है पढ़ना जैसे कि हम खाना खाते हैं, जैसे कि हम रोटी और सालन तो बनाते हैं उसके साथ में, तो आप ये समझ लें जैसे कि आपने बिना सालन के रोटी खा ली हो। तो मतलब इतना सवाब है तराबी पढ़ने का। तो आप तराबी भी लाजमी पढ़ें, और फिर आपने जो है वो रूल बनाना है, अपना टाइम जो है वो सेट करना है। वो किस तरह से करना है आपने, कि आपने नमाज और तराबी के बाद में जो भी आपने
جو مطلب کلام پڑھنے ہیں، جو بھی اپنے تسبیح پڑھنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، خدا کا ذکر کرنا ہے، وہ کریں، اور اس کے بعد میں جو ہے وہ فوراً سو جائیں، اور فون کو دور ہی رکھیں، LED کو بند کر دیں، ٹی وی وغیرہ بالکل بھی نہ چلائیں، بالکل بھی کوئی بھی آپ نے ناٹک نہیں دیکھنا، آپ نے کوئی بھی ایسا گناہ کا کام نہیں کرنا، بس اللہ سے جو ہے وہ توبہ کرنی ہے، استغفار کرنی ہے، جتنی بھی استغفار کرنی ہے اتنی ہی کم ہے، کیونکہ استغفار صرف ہمارے گناہوں کو نہیں مٹاتی، ہمیں ایک سیدھی راستہ پہ لے جاتی ہے، اور جب ہم گناہوں کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو ایک اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق بھی عطا کرتا ہے، کیونکہ ایک جب بچہ اپنی ماں سے گڑ گڑاتا ہے نا، چھوٹا بچہ ہوتا ہے کہ امی، اگر پیسے ہی بچہ مانگ رہا ہوتا ہے امی دے دو، اماں دے دو، تو آپ نہیں ایک بار اس کو منع کریں گی، 2 بار منع کریں گی، پھر جو ہے آپ کا دل پگھل جائے گا، اور پھر جو ہے وہ اٹھے گی اور بچے کے چہرہ دیکھیں گی، اور پھر جو ہے اس کو وہ آپ پیسے دے دیں گی، یا اس کو کوئی بھی چیز دینی ہو تو وہ بھی آپ دے دیں گی اس کو۔ تو اسی لیے ایک ماں سے زیادہ اللہ تعالیٰ 70 ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے ہمیں، مطلب جو ہماری ماں ہیں جو ہم سے پیار کرتی ہیں، کہیں 70 گنا زیادہ میرا خدا مجھ سے پیار کرتا ہے، ہر بندے سے پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو آپ نے جو ہے استغفار ضرور کرنی ہے، جتنی بھی استغفار کریں گے اتنا ہی کم ہے، اور استغفار کا میں وظیفہ بھی آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ کیسے آپ نے استغفار کا وظیفہ رمضان کے مہینے میں کرنا ہے، جس سے کہ آپ نے بہت ہی کامیابی حاصل کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھی راہ پہ بھی چلائے گا، ہمیں اور آپ کو، کیونکہ ہم تو انسان ہیں، اور انسان کے اندر جو ہے وہ شیطانی فتنہ ہوتا ہے کہ شیطان ہمیں جو ہے وہ برگلاتا رہتا ہے کہ نہیں، اب ہم نے اتنی عبادت کی ہے تو پھر آپ کا کام نہیں ہوا، تو ہمارے دل میں پھر بس سے آتے رہتے ہیں، ہم تو اللہ کو اتنا یاد کر رہے ہیں، اتنی اس کی عبادت کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو نہیں کر رہا۔ تو آپ بس یہ سمجھ لیں کہ شاید آپ کے لیے وہ کام بہتر نہیں ہے، کیونکہ ہم بہتر کی تلاش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عطا کرتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ تو اپنے لیے بہتر تلاش کرتا ہے، میں تجھے بہترین عطا کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو آپ نے اس رول کو فالو کرنا ہے، آپ نے اس رول کو اپنانا ہے کہ اپنے فون کو 9 بجے کے بعد میں بالکل بھی ٹچ نہیں کرنا، کیونکہ اتنا ٹائم تو آپ نے ہو جانا ہے، کیونکہ عشاء کی نماز بھی ادا کرنی ہے، پھر تراویح بھی پڑھنی ہے، پھر گھر کے تھوڑے چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں، کیونکہ گھر میں جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا تو پھر اس گھر میں کام بھی تھوڑا زیادہ پھیل جاتا ہے، ہوتا ہے کام، تو اس کو بھی نپٹا کر جو ہے وہ آپ بالکل سو جائیں، نہ ہی آپ ٹی وی کو دیکھیں، نہ ہی فون کو دیکھیں، بالکل بھی نہ جگیں، کیونکہ پھر ہمیں شہری میں بھی اٹھنا ہوتا ہے، کیونکہ ہم اپنے شوہر سے پہلے، بچوں سے پہلے ہم اٹھتے ہیں، جو بھی ہم عورتیں ہیں، خواتین ہیں گھر میں، کیونکہ ہمیں ہی شہری بنانی ہوتی ہے، تو ہمیں اس میں بھی اٹھنا ہے۔ تو آپ نے اس میں بھی جو ہے وہ عبادت کا ٹائم کیسے نکالنا ہے، کیونکہ ہم جس ٹاپک سے میں بات کر رہی ہوں، میں عبادت کے ٹاپک سے اس میں بات کر رہی ہوں کہ بچوں کے ساتھ میں کیسے نکالیں۔ تو اس ٹائم پہ نہیں ہے، اپنے بچے جو ہے وہ سو رہے ہوتے ہیں تو آپ نے تہجد کی نماز بھی بالکل بھی مس نہیں کرنی ہے، کیونکہ آپ نے شہری سے کم 30 منٹ پہلے اٹھنا ہے، زیادہ ٹائم نہیں دیں تو 30 منٹ تو دے ہی دیں، کیونکہ تہجد کی نماز میں وہ طاقت ہے کہ بس کتنے بھی ہمارے لیے دروازے بند ہوں، آپ کے لیے دروازے بند ہوں، اللہ تعالیٰ ایسے کھولتا چلا جاتا ہے کہ وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے بندے کو گمان بھی نہ ہو۔ آپ نے کوئی پریشانی ہے، اولاد نہیں ہے، یا قرض ہے، یا ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بات منوائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سب اپنی بات رکھیں۔ تو آپ نے کسی انسان سے بالکل بھی دکھڑی نہیں رونے، کسی کے سامنے اپنی بات کو بالکل بھی نہیں کہنا، بس تہجد کی نماز کے لیے وضو کرنا ہے، اور پھر مصلی بچھا کر آپ نے نماز ادا کرنی ہے۔ نماز کے بعد میں آپ نے جو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے، بس وہ آپ کی دعا عرش تک ٹکراتی ہے۔ اور پھر تہجد کی نماز میں تو اللہ تعالیٰ بہت ہی نیچے، ہمارے بہت ہی پاس، ہمارے قریب ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے دل کے قریب ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز میں اللہ تعالیٰ خود سنتا ہے کہ ہم جو باتیں کہتے ہیں، ہماری جو بات دل سے نکلتی ہے وہ عرش تک ٹکراتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب باتوں کو سنتا ہے۔ تو آپ نے اپنے خدا سے جو ہے وہ ساری باتوں کو کرنا ہے، کہنا ہے، اور پھر جب ہم 30 منٹ پہلے اٹھیں گے تو تہجد کی نماز بھی ادا ہو جائے گی ہماری، ٹھیک ہے، اور پھر سحری کے لیے بھی ہم ٹائم اچھے سے اٹھ جائیں گے۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ ہماری آنکھیں جو ہے وہ بند ہیں، یا پھر ہم ایکٹیو نہیں ہیں بالکل بھی، یا ہماری جو ہے باڈی میں وہ مطلب آلس الکس آ رہا ہے کہ ہم نہیں اٹھے۔
تو وہ بھی ہمارا کام جو ہے وہ ٹائم پہ ہو جائے گا. جو بھی ہمیں سحری بنانی ہوگی تو پھر ہم بنا لیں گے. اور پھر جب چھوٹے بچے ہیں تو سحری کے لیے بھی آپ نے اہتمام یہ کرنا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. اور تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ آپ نے جو ہے رات کو ہی وہ آٹا وغیرہ لگا کے رکھ دینا ہے. جیسے آٹا گوندنا ہے، سبزی بنانی ہے، کوئی بھی کام سحری میں ایسا نہیں چھوڑنا. صرف روٹیاں ہی روٹیاں آپ نے چھوڑنی ہے. یا آپ کے گھر میں شیر کھائی جاتی ہے، جیسے بعض گھروں میں شیر کھائی جاتی ہے، شہری میں کھیر کھائی جاتی ہے. ایک اپنا اپنا روٹین ہوتا ہے، اپنا اپنا کھانا ہوتا ہے، اپنی اپنی لائف سٹائل ہوتی ہے، جو بھی ہے. خیر، تو آپ نے رات میں ہی اس کی پریپریشن کر کے رکھنی ہے، بالکل تیار اس کو کر کے رات میں ہی رکھنا ہے، جو کہ ہمیں شہری میں جو ہے وہ زیادہ دقت نہ آئے. کیونکہ بچوں کے ساتھ میں، میں نے بتایا آپ کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کی بات کر رہی ہوں، جس سے کہ ہم عبادت میں بھی جو وہ ٹائم نکال سکیں. ٹھیک ہے. تو پھر فجر کی جب ہم سحری کھائیں گے تو پھر آپ نے جو ہے فجر کی نماز ادا کرنی ہے. اس کے بعد میں اللہ کا ذکر کرنا ہے، قرآن کی عبادت کرنی ہے. تو جو قرآن پاک ہم پڑھیں گے تو بچے ہمارے پھر بھی سو رہے ہوں گے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے جب سو جاتے ہیں تو پھر ایک آدھ بار جاگتے ہیں. تو اس کے بعد میں خوب اللہ کی جو ہے آپ نے عبادت کرنی ہے، خوب قرآن کی تلاوت کرنی ہے. تو بس ہمارا جو ٹائم، اگر ہم اپنا رول بنا لیں، اپنے ٹائم کو سیٹ کر لیں، تو ہمیں کوئی بھی مشکل نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اپنے جو ہے وہ سر پہ جو ہے وہ مطلب بخار نہیں لے کے آنا ہے، بخار نہیں منگانا ہے بالکل بھی. بھلے زیادہ نہیں سوچنا، جو ہم سوچتے ہیں نا بس وہی ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا مائنڈ وہی کام کرتا ہے. اگر ہم غلط سوچیں گے تو غلط ہمارا دماغ جو ہے وہ کام کرے گا، اور جب ہم اچھا سوچیں گے تو اچھا ہمارا دماغ کام کرے گا. تو اسی لیے میں کہوں گی کہ اپنے مائنڈ کو سیٹ کریں، اور پھر انشاءاللہ آپ کو پورا ٹائم ملے گا عبادت کے ساتھ میں. اور پھر جو ہے دن میں وہ اپنے آرام کر لیں بچوں کے ساتھ میں. تو اسی لیے مطلب رمضان میں آپ نے ٹائم اس طرح سے اپنے رول کو سیٹ کرنا ہے، اپنے گول کو لے کے چلنا ہے. ایسے نہیں کہ آپ نے تھوڑا سا کام کر لیا پھر تھک گئی، تھوڑا سا کام کر لیا پھر تھک گئی. جو بھی کام کرنا ہے آپ نے من اور دل لگا کر کام کرنا ہے. کیونکہ میں تو یہ جانتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ فوکس جو ہے وہ ہمارا عبادت پہ رہے، وہ ہے استغفار پہ رہے. بس اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف کرے. اے میرے پروردگار، رمضان کے مہینے میں بیماریوں کو شفا عطا کرے. اللہ تعالیٰ سب کا بھلا کرے، سب کے پیچھے اپنا بھلا کرے. آپ نے یہی دعا کرنی ہے، کیونکہ جب ہم اوروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ جب اوروں کے لیے دعا کرتا ہے تو پھر وہ ارادہ یہ اپنے لیے نہ کرے کہ وہ اپنے لیے دعا مانگے، تب اس کی دعا قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کی دعا پہلے سے ہی، مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو جی اوروں کے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں. اسی لیے بچوں کے ساتھ میں بھی ہم چاہیں تو عبادت میں ٹائم نکال سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہونا بہت ہی ضروری ہے. اتنا کام نہیں ہوتا ہے جب رمضان ہوتے ہیں نا، تو پھر صبح میں بھی تو وہ کام نہیں ہوتا جو ہم ناشتے وغیرہ کرتے ہیں، کھانا وغیرہ بناتے ہیں. تو پھر صبح کا بھی کام نہیں ہوتا اور دوپہر کا بھی کام نہیں ہوتا ہے. تو وہ بھی تو ہمارا کام ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ناشتہ وغیرہ کچھ نہیں ہوتا جب ہم سحری بناتے ہیں. تو سحری جو ہے وہ کھا کر اس کے بعد میں صفائی میں تو فوراً ہی صفائی کر لیتی ہوں. جو برتن وغیرہ نہ ہوتے ہیں وہ فوراً ہی دھو کر رکھ دیتی ہوں، کیونکہ پھر میرا جو ہے وہ مجھے ٹائم نہیں مل پاتا. کیونکہ نماز پڑھو، قرآن پڑھو، پھر دن نکل آتا ہے تو تھوڑا سا ریسٹ بھی کرنا ہوتا ہے. تو اسی لیے پھر میرا من نہیں کرتا. تو میں تو ایسا ہی کرتی ہوں، اور آپ کو انشاءاللہ میں اپنی ڈیلی کی روٹین بھی اپنے بلاگ میں شیئر کروں گی. اور آپ بھی مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ کو جو ہے وہ کس طرح کی ویڈیو چاہیے.